अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है अली मीन गंडापुर साहब की पाकिस्तान को धमकी। केपी के सीएम है वो इस वक्त। अब पता नहीं वो पाकिस्तान को धमकी उन्होंने क्यों दी है, केपी को मैंने क्यों अलहदा किया इस वक्त, इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी खबर, नवाज शरीफ साहब ने चीन से हंगामी इजलास तलब करवाया है थ्रू राना सनाउल्लाह साहब। उसकी वजूहात क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। कुछ अंदर की खबरें बताऊंगा, मरासी जो खबरें लेके आया उस पर बात करूंगा। तीसरी आज की जो खबर है वो है मरवत साहब के साथ जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है इमरान खान साहब की, इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले अली मीन गंडापुर साहब जो कि केपी के इस वक्त सीएम है, इन्होंने कल एक यौम तसीस था 28 अप्रैल को मनाया गया इमरान खान साहब की पार्टी का, और वो खाली पेशावर में ही मनाया गया, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं मनाया गया, कोई जलसा नहीं हुआ। क्योंकि अभी ये पार्टी एक महदूद इलाके तक रिस्ट्रिक्ट हो गई है, और जो इनको लाने वाले हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा एंड पे। ये वो पार्टी है जिसने टीटीपी को पाकिस्तान में आबाद करने का अज़म किया था। ये वो पार्टी है जिसने तालिबान को सपोर्ट किया था। ये वो पार्टी है जिसने तालिबान के ऑफिस कहा था पूरे पाकिस्तान में खोले जाए। जैसे जैज़ की कोई कंपनी है या वारिद की कोई कंपनी, कोई निजी कंपनी होती है जिसकी ब्रांचें वो कहा जाता है कि वो खोलें। तो अगर इमरान खान साहब की इस मंतक को माना जाए तो फिर जो कच्चे के डाकू हैं उनकी भी ब्रांचें पूरे पाकिस्तान में खुलनी चाहिए, चोरों की भी ब्रांचें खुलनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में, जो ठग हैं, जो करप्शन करते हैं उनकी भी ब्रांचें खुलनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में, ताकि उनकी एक्सेस बढ़े और वहाँ पे लोग भर्तियाँ करके कार्रवाइयाँ डालें। तो इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि तालिबान के टीटीपी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है इनको उन्होंने आबाद करवाना है केपी में, और इनकी ब्रांचेस खोलनी है। और इनकी एक खारजी पॉलिसी थी अफगानिस्तान के हवाले से, जैसे ही अमेरिका ने वहाँ से इनखला किया था तो फैज़ हमीद साहब चाय पीने फ़ौरन पहुँच गए थे काबुल में। तो ये इनकी एक स्ट्रेटजी थी। उसके बाद फिर जो हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो इस वक्त किस किस्म के इस वक्त खारजी महाज पे जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो आप सबके सामने है। टॉपिक पर आता हूँ। जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने यौम तसीस में जोश खताबत में दूसरी दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करने की धमकी दी। मौसूफ ने पिछली दफ़ा का जिक्र भी किया कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे हमला कर देंगे, तब मैं सीएम नहीं था केपी का, लेकिन मैंने उसकी प्राइस बुक थी, मैं अंडरग्राउंड छुप गया और मुझे बड़ा उस पर प्रेशराइज किया गया, मेरे पे मुकदमे बने। 9 मई का जिक्र भी किया, और बाकायदा 9 मई को अब तहरीक इंसाफ एक जश्न के तौर पे मनाएगी, एक यौम तशक्कर के तौर पे मनाएगी, ये ऐलान कर दिया उन्होंने। पूरे पाकिस्तान में 9 मई को यौम स्याह के तौर पे मनाया जाता है। जिस तरह आर्मी तनसीबात पर हमले हुए, जिस तरह आर्मी की इंटेग्रिटी को हर्ट किया गया, आर्मी के लोगों की डिसरिस्पेक्ट किया गया, पतलूनें लटकाई गई और डर्टी हैरी बाहर निकलो, घसीटो, मारो, जलाओ, गिराओ, जिससे जो हो सकता था वो हुआ। और मसूफ अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी 9 मई का एक पूरा पर्चा है, पूरी चार्जशीट है इनके ऊपर। आई होप कि कभी पाकिस्तान की रियासत उस पर भी कोई एक्शन ले, वो इस वक्त सीएम बन गए हैं। अब वो 9 मई को मनाएंगे और कहते हैं हम एक्सपोज करेंगे ये झूठा प्रोपेगेंडा था। अगर ये वाकई झूठा था तो आप अंडरग्राउंड क्यों रहे? आप आके अपने इल्ज़ामात का सामना करते। आप इस्लामाबाद पे जलगार की बातें क्यों कर रहे हैं? आप फिर आपने रियासत को धमकी दी है कि और इस दफ़ा मैं इमरान खान साहब को भी साथ लेके आऊँगा और जेल तोड़ देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये चोरों डाकों की हुकूमत है, किसी के बाप के अंदर जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान साहब को माइनस कर दे। तो अली मीन गंडापुर साहब उस बाप का नाम भी ले लेते,
آپ اتنے طاقتور سی ایم بنے ہوئے ہیں کے پی کے، اس باپ کا نام نہیں آپ لے سکے کہ وہ کون باپ ہے جس نے آپ کو روکا ہوا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے چور ڈاکوؤں کو بٹھایا ہوا ہے اور آپ پاک صاف ہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے ملزمان کے اوپر کارروائی کی اور آپ کچھ نہیں کر سکے، آپ ان کا نام لے نہیں سکتے اور آپ اسلام آباد پہ حملے کی باتیں کر رہے ہیں۔ پلیز ایسے نہ کریں، جیسے وہ بھرت صاحب نے کہا تھا نا، چن انج نہ کر۔ تو میرے بھائی، آپ پہلے اپنی طاقت کو دیکھیں، اپنے قد کو دیکھیں، پھر آپ مقابلہ کریں۔ آپ کے لیڈر نے بھی دھمکیاں دیں، آپ کے لیڈر نے بھی کہا کہ 9 مئی کے بعد جب ان کی 11 مئی کو ان کو بیل ملی تو انہوں نے کہا اگر مجھے دوبارہ پکڑا تو اس سے زیادہ ریئیکشن آئے گا۔ آپ کے لیڈر نے آج تک کنڈیم نہیں کیا 9 مئی کو، آپ بھی اس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی سچویشن، ایک صحافی بقول ایک صحافی کے کہ آپ بنی گالا کی چوائس ہیں، آپ عمران خان صاحب کی چوائس نہیں ہے۔ بنی گالا میں اس وقت بشرا بی بی ہیں، بشرا بی بی چونکہ بہت بڑی عالم ہے، پیروں کی پیر ہیں، اور ان کو آئین نام آپ کو پتہ ہے نا بڑا پسند ہے، عثمان بزدار آئین سے، عمران خان آئین سے علی امین، اور یہ آئین نام کی وجہ سے شاید آپ کا قرا نکلا ہے، اور آپ اس چیز کا کہہ بھی چکے ہیں جناب کہ بشرا بی بی کے بارے میں بھی آپ کے کچھ اسی طرح کے تاثرات ہیں کہ ان کو باہر نکالا جائے، اور اسی تقریر کے دوران انہوں نے ماشاءاللہ اپنی بیوی کا ذکر بھی کیا۔ یہ وہ واحد سی ایم ہے جو اپنے گھر کا عورتوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، یہ غیرت مند پشتون ہے۔ وہ پشتونوں کی یہ روایت نہیں تھی، بہرحال آپ نے اب یہ شروع کر دی ہے۔ آپ نے کہا میری بیوی بھی بڑی فکر مند ہے عمران خان کے بارے میں، میرے بچے پوچھتے ہیں، میری بیوی پوچھتی ہے کہ عمران خان کیسا ہے۔ اب ججز کی بیویوں کا کرش تو میں نے سنا، یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ عورت ذات کی بڑی عزت ہے، میں اس پہ مزید بات نہیں کروں گا، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ عورتوں کو مت ڈسکس کیا جائے۔ پشتون لوگوں کی ایک روایت ہے، اس روایت کو برقرار رکھیں۔ گو کہ آپ پشتونوں کی نمائندگی نہیں کر رہے، آپ کو بھی بٹھایا گیا اس صوبے میں کسی پلاننگ کے تحت۔ اس پلاننگ کا کبھی ذکر کروں گا کہ آپ کو لانے والوں کی منطق کیا تھی اس صوبے میں۔ آپ پورے پاکستان پہ الیکشن چوری کا الزام لگاتے ہیں، لیکن خود کہتے ہیں کہ آپ بالکل جینون جیتے ہیں۔ تو عمران خان کی تبدیلی، عمران خان نے اتنی ترقی کی ہے اس صوبے میں، اتنا اس کا ووٹ بینک ہے، لیکن جا کے دیکھیں تو ادھر حالات دیکھنے والے ہیں۔ 1000 ارب سے زیادہ اس صوبے کے اوپر قرضہ اس وقت۔ تو اب پھر دوبارہ دھمکی دے دی گئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو کی طرف سے۔ اب ریاست اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے؟ خواجہ سعد رفیق کا ریاکشن ہے کہ اس دفعہ اگر آپ نے اسلام آباد کے اوپر کوئی جلگار کی تو آپ ایز اے سی ایم واپس نہیں جائیں گے۔ ریاست اتنی کمزور نہیں ہے، ایک طرف تو آپ ایپکس کمیٹیوں میں بھی بیٹھتے ہیں اور حکومت کے ساتھ بالکل ایک کسی قسم کی رفٹ نہیں شو کرتے، ان کے ساتھ چلنے کی باتیں کرتے ہیں، ریاستی اداروں کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں۔ پھر آپ کے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، عمران خان صاحب آپ کو کوئی ڈوز دیتے ہیں اور اگلے ہی دن آپ کہتے ہیں میں عمران خان کا سی ایم ہوں، اور مجھے جس دن عمران خان نے حکم دیا تو میں اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کروں گا، عمران خان صاحب کو ساتھ لے آؤں گا۔ تو عمران خان صاحب سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ ان کو کہہ دیں کہ مجھے لے جائیں۔ آپ کے اوپر اس وقت آپ کو زہر دینے کا خدشہ ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، بشرا بی بی کو بھی خطرہ ہے، تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ عدالتوں کو تو آپ مان نہیں رہے، عدالتوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ISI کے زیر سایہ ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو چاہیے آپ کو کہیں فوراً کہ وہ ادھر سے آپ کو نکال کے لے جائیں، کہ اس وقت عمران خان کی حالت بڑی ٹائٹ ہے، اور مجھے امید ہے جس دن عمران خان صاحب کے ساتھ قیدیوں والا سلوک ہوا وہ ایک دن نہیں اس جیل میں رہیں گے، وہ فوراً کہیں گے کہ علی امین گنڈا پور کو بھی نکالو، مجھے بھی نکالو، سب کو نکالو، اس ملک کو توڑو، مجھے باہر نکالو، کہ کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آج بھی قومی اسمبلی میں آپ کا اپوزیشن لیڈر صرف عمران خان کی پارٹی کے گرد گھومتا ہے، اسی کی بات کرتا ہے۔ پولیس اور ریاستی اداروں کی
ہمارے دفتر پہ حملہ ہوا، ہم پہ حملہ ہوا، ہمارے کارکنوں کے ساتھ یہ ہوا، ہم چلنے نہیں دیں گے. ایک گڈ سائن ہے کہ آج یہ لوگ آئین کی کتابیں لے کے کھڑے ہیں اسمبلیوں میں. آج ان کو آئین یاد آ رہا ہے. جب اپنے دور میں یہ سارے کام یہ کرتے تھے، یہ سارے کانڈ کرتے تھے، تب ان کو کوئی آئین کی پرواہ نہیں تھی. ایک آرڈیننس آتا تھا، اس آرڈیننس پہ گورنمنٹ چلتی تھی. آج کی گورنمنٹ اپوزیشنز کے نام ECL سے نکال رہی ہے، لیکن جتنی دیر یہ لوگ بیٹھے رہے ہیں، یہ تمام پولیٹیکل ایلیٹ پاکستان کی ECL میں رہی ہے. کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، نہ عمرے کی اجازت تھی، نہ حج کی اجازت تھی. بہرحال اس کا فیصلہ وقت کرے گا. علی مین گنڈا پور صاحب نے تڑی تو لگا دی ہے، لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی تیاری پوری ہے. جس دن انہوں نے سلطان رئی بننے کی کوشش کی، اسلام آباد کے اوپر کوئی اس طرح کی جلگار کی کوشش کی، حکومت کے ساتھ تعاون نہ کیا کسی بھی سطح پر، گورنر راج تیار ہے. اور اس کی بنیاد یہ پہلے بھی رکھ چکے ہیں. اگر ان کو شوق ہے تو شوق پورا کر لیں. اب 9 مئی کو انہوں نے منانا ہے ایز اے جشن کے طور پہ کہ ہم نے یہ کام بڑے فخر سے کیا. پورا پاکستان اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منائے گا. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے جو اس بندے کو لے کے آئے، جنہوں نے اس بندے کو بننے دیا. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پہلے یہ خبریں آئی تھیں کہ یہ بندہ نہیں بنے گا، کوئی اور بندہ بنایا جائے گا. لیکن پھر کچھ اوبویسلی بیک ڈور مذاکرات ہوئے ان کے ساتھ کہ یہ ریاست کے ساتھ چلیں گے، لیکن عمران خان صاحب ان کو چلنے نہیں دے رہے. فیصلہ اب وقت کرے گا. آج کی دوسری خبر ہے کہ نواز شریف صاحب چین کے دورے پہ 5 روزہ دورے میں دو دن میں وہ واپس آنے والے ہیں. لیکن خبریں آئی ہیں کہ جناب شاہد خاقان عباسی جو ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں، اور جو ناراض اراکین ہیں وہ مسلم لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے، ان کو وہ انگیج کر رہے ہیں. اور تیسرا جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں ان کو بھی وہ انگیج کر رہے ہیں، ان کو اپنی پارٹی میں دعوت دے رہے ہیں. اس میں رانا ثناء اللہ کا نام بھی آیا ہے، خواجہ سعد رفیق کا نام بھی آیا ہے، مسلم لیگ نون کے اور بڑے بڑے نام آئے ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. اور شہباز شریف گورنمنٹ نے یہ خبر آئی ہے کہ جناب سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ کو دوبارہ دعوت دی ہے کہ وہ گورنمنٹ میں آ کے کوئی بیانیاں بنائیں اور کوئی بات کریں. گورنمنٹ سے باہر رہ کے اگر وہ تنقید کرتے ہیں تو وہ لگتا ہے وہ پارٹی سے ہٹ کے یا ہماری گورنمنٹ سے کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، ناراض ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ سعد رفیق نے اس وقت انکار کر دیا ہے کیٹیگوریکلی. وہ گورنمنٹ کے کسی قسم کے کسی عہدے کے لیے تیار نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے چائنا سے رانا ثناء اللہ کو ہنگامی اجلاس کی دعوت دی ہے. اب خبریں یہ آ رہی ہیں، میں پہلے یہ رپورٹ کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب جب وہ آئیں گے واپس صدارت سنبھالیں گے. خواجہ سعد رفیق کا جنرل سیکرٹری کے لیے بھی نام آ رہا ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا دو متضاد خبریں ہیں کہ سعد رفیق کو کچھ اور ذمہ داری دی جائے گی، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جنرل سیکرٹری بنایا جائے گا، پارٹی کو ایک ڈیفرنٹ شیپ دی جائے گی، ان لوگوں سے علیحدہ کیا جائے گا جو حکومتی عہدوں اس وقت لے کے بیٹھے ہیں یا وزیر ہیں، ان کو عہدے نہیں دیے جائیں گے. انتظامی عہدے پارٹی کے وہ ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. جیسے کہ نواز شریف صاحب صدارت کریں گے اور باقی معاملات نواز شریف صاحب خود دیکھیں گے، اور پارٹی کے معاملات ان لوگوں سے کروائیں گے جو اس وقت الیکٹ نہیں ہوئے یا ہار گئے. تو یہ بڑی اب اندرونی معاملات ہیں پارٹی کے، لیکن اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، ایک بیانیہ بنانا ہے پارٹی نے. اب وہ کس قسم کی ٹیم نواز شریف صاحب بناتے ہیں، کس طرح وہ کمفرٹیبل ہیں کس ٹیم کے ساتھ، اس کا فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق نے کی ہے، اگر نواز شریف صاحب ہمیں کہیں گے تو ہم گورنمنٹ میں شامل ہو جائیں گے. اب یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کے اوپر ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں کی آج بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ قربت ہوئی ہے. انڈر نواز شریف لیڈرشپ کوئی اختلاف نہیں ہے. جو لوگ خبریں پھیلا رہے ہیں صحافتی حلقوں میں بھی، وہ صرف سمجھ لیں ایک
اپنی دکانداری چمکانے کے چکروں میں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ اصل خبر یہی ہے کہ نواز شریف صاحب دوبارہ آئیں گے جب ایز اے صدارت نون لیگ کے صدر بنیں گے، پارٹی کو وہ ایک نئی شیپ دیں گے اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے اگلے الیکشن کے لیے۔ اب دیکھنا یہ کہ نواز شریف صاحب کس طرح پارٹی کے معاملات ٹیک اوور کرتے ہیں۔ آج کی تیسری خبر ہے شیر افضل مروت۔ شیر افضل مروت کے آج کل بڑے رابطے ہیں گورنمنٹ کے بینچز کے لوگوں سے، خواجہ آصف سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، عمران خان صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے دوبارہ کہلوایا کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اس وقت عمران خان صاحب نا وہ کاکا پیر بنے ہوئے ہیں۔ وہ ایک پیر ہوتا ہے نا جو آتا ہے جس کو تھپکی دیتا ہے، جس کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے، اس کو تھپکی دیتا ہے، جا تجھے کاکا دیا، جو مانگتے اس کو دیتے ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب کی یہی ہے اس وقت سیاست، وہ کاکا پیر بنے ہوئے ہیں، جو ان کے پاس آ رہا ہے اس کو کہہ رہے جا تجھے دیا، جا تو۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی حامد رضا صاحب آئے، ان کو بھی کہا جائیں آپ کو دیا۔ پھر لطیف کوسہ صاحب لے کے آئے حامد خان کے لیے، ان کو بھی کہا جا آپ کو بھی دیا۔ پھر یہ اب شیر افضل مروت صاحب آئے، ان کو بھی کہا، کسی قسم کا کہیں پہ وہ سٹینڈ نہیں لے رہے، حکومت بادل نام دے رہے ہیں، گیند انہوں نے حکومت کی کورٹ کی طرف پھینکا ہوا ہے۔ سپیکر سے بھی جا کے مذاکرات ان کے چل رہے ہیں، 26 کی حکومتی چیئرمین شپ ملے گی 26 وزارتوں کو، 11 کو اپوزیشن کو ملے گی۔ بیک ڈور ان کے مذاکرات چل رہے ہیں اس چور حکومت کے ساتھ، چیئرمین شپ کے لیے بھی یہ دوڑ بھاگ کر رہے ہیں کہ کس طرح ملائیں۔ اور جناب تحفظ آئین پاکستان میں بھی انہوں نے کانڈیاں ڈالی ہوئی ہیں، ادھر محمود اچکزئی صاحب کو آگے لگایا ہوا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا اسٹریٹجی رکھتی ہے ان کے ساتھ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے۔ فی الحال عمران خان صاحب سب کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا، باہر جا کے بے شک اعلان کر دیں۔ عمران خان صاحب اپنی وہ منافقت والی پالیسی کے تحت چل رہے ہیں، کسی کو کوئی کلیئر کٹ جواب نہیں دے رہے، نہ کسی کو کلیئرلی اناؤنس کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت کی یہ صوابدیدی ہے وہ کس کو بناتے ہیں۔ اگر تو حکومت نے ان کے کسی بندے کو بنایا، اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب اعتراض نہیں کریں گے، لیکن مروت صاحب کو انہوں نے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور مروت صاحب وہ واحد بندے ہیں جو باہر آ کے کہتے ہیں میری عمران خان صاحب نے بڑی سرزنش کی ہے۔ یہ اب ان کی پتہ نہیں لیولٹی یہ ہے یا ان کی منافقت ہے۔ کوئی بندہ اتنے فخر سے کہہ نہیں سکتا کہ میری بڑی بےزتی ہوئی ہے، بندہ رنج کا اظہار کرتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے کہ میری سرزنش کی گئی ہے، اور یہ بندہ باتیں اپنے منہ سے نہیں کرتا، یہ ادر ذرائع سے یہ باتیں نکلتی ہیں۔ لیکن مروت صاحب بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں میری بڑی سرزنش کی ہے کہ آپ نے سعودی عرب کے بارے میں یہ بیان کیوں دیا، اور ساتھ میں عمران خان صاحب کو نوٹس بھی نہیں لیتے۔ تو یہ سب کھچڑی جو پکا رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی پکائی کھچڑی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات اسی طرح ڈائیورٹ رہیں، اور کوئی بھی کسی بھی طرح کوئی کلیئر سٹانس نہ بنا سکے۔ یہ ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، اپنے ہی بندوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں جو کہا جا رہا ہے کہ ان کی بیلز ہو رہی ہیں بڑی تیزی سے، سائفر کے کیس میں بھی ہو جائے گی، 190 ملین کی سزا ہونے والی ہے ان کو، ان قریب ٹرائل چل رہا ہے بڑی تیزی سے، 9 مئی کے مقدمے بن رہے ہیں، اس کا بھی ٹرائل شروع ہو جائے گا اور سزا ہو جائے گی۔ اب 9 مئی والے دن 9 مئی کا تحفہ ملتا ہے یا بعد میں ملتا ہے، یہ فیصلہ پاکستان کی ریاست کرے گی۔ تو فی الحال علی مین گنڈا پور صاحب جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد آئیں گے اور عمران خان کو لے جائیں گے، یہ لاگری را کے دلہنیاں لے جائیں گے علی مین گنڈا پور صاحب۔ ریاست کچھ اور پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے، پاکستان کی ریاست سے انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، تو آئیں اپنا شوق پورا کر لیں علی مین گنڈا پور صاحب۔ 9 مئی کو آپ جتنا مرضی منائیں، لیکن 9 مئی کے ملزمان کو ریاست نے نہیں چھوڑنا۔ اس میں ریاست کی بھی تھوڑی ڈیل ہے کہیں نہ کہیں، اگر یہ فیصلے پہلے ہو جاتے
تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، یہ تڑیاں آپ کو نہ سننی پڑتی، یہ لوگ آپ کو نہ للکارتے، لیکن ریاست کی اس میں جو غلطی ہے وہ ماننی پڑے گی۔ مجھے امید ہے اب جتنا ڈیلے ہوا ہے اس کو مزید ڈیلے نہ کیا جائے، جن جن لوگوں نے پاکستان کے اوپر، پاکستان کے ریاستی اداروں پر حملے کیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔